नाज़रीन, हल्का अहबाब में आपको वेलकम कहते हैं। और एक ज़माना था जब मिल के साथ साथ हम सुना करते थे लफ्ज़ फैक्ट्री का, कारखानों का, और उनमें छोटे कारखाने भी हुआ करते थे जिसमें होजरी का सामान होता था। अभी हम लाहौर की तरफ निकलें तो रास्ते में बात होती जी बर्फ़ के कारखाने हैं, फिर इसी तरह कॉटेज इंडस्ट्री होती थी सियालकोट की स्पोर्ट्स के सामान के लिए, फिर फर्नीचर और एम्ब्रॉयडरी और जूते बाज़ इलाकों के आपको पता है बड़े मशहूर हैं। तो ऐसे फिर ख़वातीन के हवाले से बहुत सारा काम ऐसा था जो नज़र आया करता था, छोटी इंडस्ट्री की सूरत, छोटे छोटे कारखानों की सूरत। बाद में कुछ अरसा गुजरा तो ऐसा हुआ कि मिलें तो रह गई लेकिन फैक्ट्रियाँ और कारखाने नापैद होते चले गए। माशी सूरत हाल की बात होती है जब, तो इमरान खान वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हमें मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए स्मॉल इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। वो शेर है ना कि बड़ी देर की मेहरबा आते आते, उन्होंने ख़ुद तस्लीम भी किया कि मुझे इस पर बहुत जल्दी इक़्तिदार में आने के साथ ही इस पर सोचना चाहिए था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो खान साहब अब सोच रहे हैं, जो अगर 2 साल पहले मुश्किल हालात में भी उनको तवज्जो दी जाती तो बहुत बेहतर होता। मसलन शुरू में वो आए तो उन्होंने कहा जी हम मुर्गियाँ देंगे, लोगों को अंडे देंगे, फिर हम गाय भैंसों की बात हुई। तो वो ठीक है कि गरीब आदमी के लिए ये भी एक माशी सपोर्ट होती है, लेकिन इतने छोटे पैमानों पर फिर उनकी फॉलो अप तो कहीं होता नहीं ना कि लोग अब किस साल में मसलन कोई वो सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए, कहाँ गए, उनका नामो निशान नहीं रहता। कोई बेस ठीक होनी चाहिए। फिर जब बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि आईटी को तो 100% टैक्स फ्री कर दिया और जो भी पैसा लगाएगा स्मॉल इंडस्ट्री के लिए उससे पैसे के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो जब इन मौज़ूआत पर बात होती है तो हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग क्या है, स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, ताकि नताइज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट्स तो हो जाती हैं बाद में उन नताइज तक नहीं पहुंचा जाता, इसलिए कि पॉलिसी मेकिंग में स्टेक होल्डर्स शामिल नहीं होते। स्किल डेवलपमेंट पर बात हुई कि आप लगाएंगे जब तो फिर जॉब तो क्रिएट होगी, रोज़गार के मौके तो मिलेंगे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या हमने कभी इस बारे में कहीं कोई बात हुई कि किस अंदाज में करेंगे। फिर हमारे जो स्टूडियो में मेहमान हैं उनसे जब बात हो रही थी तो मैंने कहा इमिग्रेशन जब देते हैं, मसलन कनाडा की बात कर लें या यूएसए की बात कर लें, तो वो पूरा आपसे बिज़नेस प्लान पूछते हैं। फिर आप जाते हैं, अपना पैसा भी लेके जाते हैं, बिज़नेस प्लान देते हैं और फौरी तौर पर 5 से 10 लोग हायर करके काम शुरू करते हैं। उस कंट्री पर बोझ नहीं बनते। तो हमें इन चीज़ों पर किस तरह गौर करना है और इन प्रॉब्लम से, कि ये बात तो दुरुस्त है कि स्मॉल इंडस्ट्री की बड़ी अहमियत है, हमारे जो सरमायादार सरमायाकार हैं उनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन इसको आइंदा कैसे लेके चला जाएगा जबकि स्टेक होल्डर्स पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं होते। नाज़रीन, जो मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं वो हैं प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, और जो हमारे साथ फ़ोन पर रहेंगे मौजूद, स्काइप पर मौजूद रहेंगे, मारूफ बिजनेसमैन हैं, माहिर मुआशियात हैं, बेहतरीन कॉलम इस हवाले से देते हैं, अगर वो पढ़े जाएं तो हुकूमत को बहुत सारा रास्ता मिलता है। हमेशा बहुत अच्छी उनकी ऑब्जर्वेशन होती है जो अपने वो कॉलम में, और मसाइल का हल भी बताते हैं जितने कॉलम मैंने उनके पढ़े। मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमारे साथ स्काइप पर हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। शेख आसिफ इदरीस आपको हल्का अहबाब में खुश आमदीद कहते हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग, प्राइम मिनिस्टर ने अब कहा कि मैंने देर की लेकिन मुझे स्मॉल इंडस्ट्री की अहमियत का एहसास हुआ कि ये बैकबोन है मुल्क की, तो ये होनी चाहिए, और जो पैसा लगाएगा नई इंडस्ट्री बनेगी तो हम नहीं पूछेंगे। स्टेक होल्डर्स पॉलिसी मेकिंग में नहीं होते, इस सारे मंजर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म इस वक्त उन सेक्टर को रिफॉर्म इस्लाहात कर रहे हैं जी, जब ज्यादा से ज्यादा जॉब पैदा करने की सलाहियतें रखते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एमनेस्टी दी थी और उन्होंने कहा था सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछा जाएगा, और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपने देखा कि सरमायाकारी हुई और नए प्रोजेक्ट्स आए। और कंस्ट्रक्शन में एक चीज जो बेहतरीन होती है वो ये कि ये इस एक सेक्टर से 38 दूसरे शोबे जुड़े हुए हैं, जिसमें स्टील है, आपका सीमेंट है, इसमें टाइल्स हैं, इसमें सैनिटरी है, इसमें पेंट है, इसमें केबल है, इसमें 37-38 शोबे मुंसलिक हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन में बूम आती है तो ये 37-38 शोबों में बेहतरी आती है, डिमांड बढ़ती है। अब उन्होंने सनत पे जोर दिया और छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों पे बिलखुसूस, और उन्होंने कहा कि जो आपके फंड्स हैं
وہ ان میں اگر آپ سرمایہ کرتے ہیں تو ان کا سورس آف فنڈز نہیں پوچھا جائے گا, 5% آپ کو صرف اس پہ ٹیکس دے کے وہ وائٹ منی ہو جائے گی. بہت اچھی اسکیم ہے, لیکن انہوں نے اس اسکیم کو مزید بڑھایا ہے کہ یہ صرف نئی صنعتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بیمار صنعتوں کی بحالی بھی آپ کر سکتے ہیں ان پیسوں سے, ان صنعتوں کو آپ ریوائیو کر سکتے ہیں, اور بیلنسنگ ماڈرنائزیشن ریپلیسمنٹ جس کو BMR کہتے ہیں جی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان پیسوں سے. ان کا کوئی ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا, یعنی ایگزسٹنگ یونٹوں میں آپ کیپیسٹی ان کی بڑھائیں ایکسپینشن کر کے اور نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائیں جو BMR کے اندر آتا ہے. یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر صنعتیں لوگ لگائیں گے تو کیا ہمارے پاس بجلی گیس پانی موجود ہے ان صنعتوں کو دینے کے لیے جو پہیہ چلے. ابھی کراچی میں اور بلکہ پاکستان میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے شدید قسم کی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرنا ہوگا, نہیں تو یہ پالیسی یہ اسکیم جو ہے صرف پیپروں کی حد تک رہ جائے گی, عملی طور پہ صنعتیں جو ہیں وہ لگ کے چل نہیں پائیں گی, وہ نتائج نہیں دے سکیں گی جس کے لیے یہ پوری ایکسرسائز کی گئی ہے. اب آخری چیز جو اس میں سمجھتا ہوں ہمارے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے یہ آرڈیننس کے تحت لائی جا رہی ہے اور فوری طور پہ یہ نافذ عمل ہوگا, اور اس پر ٹیکس کی چھوٹ بھی دی گئی ہے. تو 5 سال تو ٹیکس کی چھوٹ ہے جو ایک بہت اچھی بات ہے, کیونکہ کوئی بھی صنعت منافع میں آنے کے لیے 3-4 سال تو لگاتی ہی لگاتی. تو آپ نے سرمایہ کار کو اتنا مہلت دی ہے کہ آپ پیسے لگا کے صنعت کو منافع میں لے کر آئیں, اور اس میں بھی ہم آپ کو ٹیکس کی چھوٹ دیں گے تاکہ آپ کو ٹیکس نہ دینا پڑے. IT سیکٹر کے لیے انہوں نے ایک بڑی اچھی اسکیم انٹروڈیوس کرائی ہے, اور اس میں ٹیکس کی چھوٹ ہے, آپ کے منافع کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. IT سیکٹر ایسا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ایریٹنٹس کی وجہ سے IT گروتھ نہیں کر سکتی پاکستان کی. انڈیا کی IT سیکٹر جو ہے $150 ارب کی سالانہ ایکسپورٹ ہے. پاکستان کی IT سیکٹر بمشکل اب $2 ارب اب آیا ہے. وجہ یہ تھی کہ اس کی پیمنٹس کے ایشوز تھے, IT میں جو پیمنٹیں آتی تھیں اسٹیٹ بینک کے رولز صحیح نہیں تھے, اور ٹیکس کے مسائل تھے, جبکہ IT سیکٹر میں فری لینسرز وغیرہ کی سرمایہ کاری جو ہے ہوتی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم نے اب اس سیکٹر کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا ہے, اور اب اس کے نتائج جو انشاءاللہ IT کے ایکسپورٹ میں مرزا اختیار بیگ آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیے گا, میں ذرا جو ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ ہیں آپ ان کا بھی ذرا سا اوپینین سن لیں اور ان کو بھی شامل کرتے ہیں. شیخ آصف ادریس بتائیے گا, جو پرائم منسٹر نے یہ سارا کہا IT کو 100% ٹیکس فری کیا, پھر اسمال انڈسٹری کو انہوں نے کہا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اور کسی حد تک اس پہ بھی 5% کے علاوہ ان پہ پیسے کے علاوہ کوئی پوچھا نہیں جائے گا. میڈم ایکچولی جب سے گورنمنٹ آئی ہے, گورنمنٹ کا مینیفیسٹو یہ تھا کہ جاب کریشن 1 کروڑ نوکریاں دینی. جاب کریشن اسی طرح پاسبل ہے کہ انڈسٹریز پہ کام ہو, بزنس پہ کام ہو, SME سیکٹرز میں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے پالیسیز بنائی جائیں. اور جاب گورنمنٹ نے نہیں دینی, جاب گورنمنٹ کریٹ کر سکتی ہے. جابس ہم SME سیکٹرز کے لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو, لیکن پالیسی میکنگ ہمارے سے آن بورڈ لے کے بنائی جائے. پاورٹی ایلیویشن کی گورنمنٹ بات کرتی ہے, جاب کریشن کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ماڈیول ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, وہ R&D پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ انڈسٹریز اب بوم ہوئے گی. ساتھ ساتھ گورنمنٹ اگر ویسٹ کو دیکھتی ہے, 1970s کے ایرا میں ویسٹ نے SME سیکٹر پہ کام کیا تو آج وہ کہاں کے کہاں پہنچ چکے. اگر ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, جیسے ہمارے سینئرز نے بھی بات کی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات تو ہو رہی ہے, انرجی کرائسس بھی ہے,
کاسٹ آف انرجی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں انرجی، بجلی کا ریٹ انرجی اور اتنا، انفراسٹرکچر لینڈ بہت مہنگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اور ڈی ویلیویشن آف کرنسی سے امپورٹ کا را مٹیریل بہت مہنگا ہو گیا. تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ اپنی انڈسٹریز کو ہم کنسنٹریٹ کریں. مرزا اختیار بیگ، جو انہوں نے ابھی اسکل ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی کہ صاف ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں ایسے جو جاب کریٹ تو ہو جائے گی جب اسمال انڈسٹری آتی ہے. ایک تو انرجی کرائسس کے مسئلے تو حل کرنے پڑیں گے، انہوں نے کہا لینڈ بہت مہنگی ہے، ان چیزوں پر بھی دیکھنا پڑے گا. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ کیا اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے ہوں کہ جو فوراً اگر انڈسٹری بنتی ہے تو بچے اسکلڈ ہوں اور وہ آ جائیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر انرجی کرائسس کے لیے بھی کس طرح سلوشن پہ جائیں. اسٹیک ہولڈرز کو حکومت پالیسی میں، ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کو پالیسی میکنگ میں شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ والے جو سٹیپ خلا میں رہ جاتے ہیں اور ایک چیز اناؤنس ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ہم اتنے سکسیسفل نہیں ہوتے. ان ساری باتوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جاب کریشن جو اس گورنمنٹ کی ترجیحات میں سب سے اوپر ہے، کیونکہ غربت کا مقابلہ جبھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی ریگولر ایک انکم ہو، کمائی ہو. بلکہ ایک سنگل بریڈ ارنر کا کانسیپٹ اب دنیا میں چینج ہو رہا ہے کہ ایک ہی آدمی کما کے پوری فیملی کو فیڈ کرے. یہ اب ممکن نہیں رہا، مہنگائی اتنی زیادہ ہے. جی. تو ڈبل بریڈ ارنر کا کانسیپٹ بھی شروع ہے. انڈیا وغیرہ میں چیزیں عام ہے کہ وہ میاں بیوی بیچارے دونوں صبح نکلتے ہیں جاب کے لیے اور وہ کما کے لا کے دیتے ہیں گھر میں. تو آپ کی انکم اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ مہنگائی کا کسی حد تک مقابلہ کر سکتے ہیں گھر والوں کو فیڈ کر کے. تو یہ ڈبل بریڈ ارنر اسی وقت ممکن ہے نا کہ جب جابس اویلیبل ہوں گی. جی. اور جابس اویلیبل ہے نہیں تو اب یہ جو نئی اسکیم ہے اس میں تو آپ کو انڈسٹری میں سرمایہ کاری جب ہوگی، صنعتیں لگیں گی، چھوٹے درمیانی درجے کی صنعتیں لگیں گی تو آپ کو ورکرز کو جاب دینی ہوگی. لیکن اس ورکرز کو آپ اگر ٹرین کرتے ہیں، اسکلڈ مین پاور سے آراستہ کرتے ہیں، نیب ٹیک کے پروگرام میں ان میں ان کو آپ ٹرین کرتے ہیں، تو یہ ان صنعتوں میں زیادہ سیلری کے اوپر اپوائنٹ ہوں گے ان کی، اور یہ زیادہ اچھی کارکردگی دے سکیں گے. تو اسکل مین پاور آپ کی جو نئی صنعتوں کی ایک منسٹری انہوں نے اعلان کی ہے، اس کا ایک ایکسٹینشن، اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کو جاب ملیں گی اگر وہ تربیت یافتہ ہیں، اگر وہ ٹرینڈ ہیں، اسکلڈ ہیں، تو ان کی سیلری سلیب ویجز بھی زیادہ ہوں گی اور وہ اس صنعت کو جس میں انہوں نے جوائن کیا ہے اس کی کارکردگی زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اور پروڈکشن کوالٹی کی ہوتی ہے پھر ہمیشہ جو بھی صنعت. جی جی جی. اپوزیشن مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سوال کیا. اپوزیشن میں نے کہا پروڈکشن جو کوالٹی کی، مطلب کسی بھی صنعت میں جب اسکلڈ لوگ آتے ہیں تو پھر جو بھی وہ پروڈیوس کر رہی ہے، جو بھی وہ چیز بنا رہی ہے، اس کی کوالٹی پہ بھی کوئی دوسرا سوال نہیں آتا نا. جی بہت صحیح آپ نے بات کہی. اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہماری انڈسٹریز ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ٹرینڈ جب ہم لیتے ہیں یا دوسرے مل کے اسٹاف کوئی ٹرینڈ آ کے جوائن کرتا ہے تو پہلی چیز تو ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. جی. یعنی ایفیشنسی بڑھنے مانے ویسٹ پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. دوسری چیز کوالٹی چیز پیدا ہوتی ہے. آپ ان پیرامیٹر کو چیز کو بناتے ہیں، اس اسپیڈ پہ اس مشین کو چلاتے ہیں جو کوالٹی پروڈکٹ دے. تیسری چیز مشین کے ساتھ آپ کا رویہ دوستانہ ہوتا ہے. مینٹیننس وغیرہ مشین کی آپ اتنی اچھی کرتے ہیں کہ وہ مشین زیادہ آؤٹ پٹ دیتی ہے اور اچھی کوالٹی کی مصنوعات پیدا کرتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے. جی. تو یہ اسکل مین پاور سے جب 3 چیز حاصل ہوتے ہیں تو مالک کا پروفیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. جب اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھتی ہے، اس کا منافع بڑھتا ہے، تو وہ ان ملازمین کو بھی بونس دیتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے. میں یہ چاہوں گی فیکٹری کے مالک کو بھی اور ملازمین
کو بھی, ورکرز کو بھی. شیخ آصف ادریس کو اسی پوائنٹ کے لیے شامل کرتے ہیں ساتھ. اور مرزا اختیار بیگ, میرا آپ سے اس سے اگلا کوشچن یہ ہوگا کہ کن ایریاز میں سمجھ رہے ہیں کہ اسمال انڈسٹری کے لیے اسپیس موجود ہے, ان ایریاز پہ اسمال انڈسٹری ڈیولپ کی جا سکتی ہے, بن سکتی ہے, آ سکتی ہے, اور پاکستانی جو عوام ہے وہ بھی اس میں آرام سے جاب پہ کر سکتی ہے. میں شیخ آصف, ابھی جو مرزا اختیار بیگ نے بات کی کہ جب جی دیکھیں, یہ وینڈر انڈسٹری ہم نے اپنے ملک میں متعارف کرانی ہے. وینڈر انڈسٹری کی ایک مثال ہماری ہے آٹو موبائل سیکٹر کی وینڈر انڈسٹری. مختلف چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں جو کوئی ونڈ اسکرین بناتی ہیں, کوئی سیٹیں بناتی ہیں, کوئی کلچز بناتی ہیں, کوئی مرر بناتی ہیں, کوئی ٹائر بناتی ہیں, کوئی ریم بناتی ہیں, اور یہ بڑی انڈسٹری کو کار کی یہ سب چیزیں سپلائی کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ان کی اسپیسیفکیشن اور کوالٹی پہ بنی ہوتی ہیں, وہ ان کو لے لیتے ہیں اور پیسے کبھی کبھی ایڈوانس میں دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وینڈر انڈسٹری ہے جس میں بائی بیک ہوتا ہے, اور آپ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ آپ بکے گی کیسے, کیونکہ آپ بنا ہی رہے ہیں اس کے لیے جس کو اس کی ضرورت ہے, اس کی اسپیسیفکیشن پہ بنا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں صرف ایک وینڈر انڈسٹری ہے, اور وہ آٹو موبائل کی ہے. ٹیکسٹائل تک کی وینڈر انڈسٹری ہمارے پاس نہیں ہے. ہم رنگ ٹریولر سے ایک امپورٹ کرتے ہیں, چھلا کہتے ہیں اس کو. جی, وہ یہی سوال ہم بنائیں تو 4 روپے کا بنتا ہے, وہاں سے منگائیں چائنا سے تو 1 روپے کا ہے. تو 70 سالوں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وینڈر انڈسٹری چھلے کی نہیں بنی, لیکن ہم نے اس طرف جانا ہوگا کہ وہ بڑی بڑی انڈسٹری کے لیے جتنی چھوٹی چیزیں, ایکسیسریز, پارٹس, وہ آپ اپنا بنا کے بڑی انڈسٹری کو سپلائی کر دیں, ان کی کوالٹی, ان کی اسپیسیفکیشن پہ, اور وہ بائی بیک کا ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہو, آپ کو پیسے پہلے مل جائیں یا فوری طور پہ مل جائیں. جی, شیخ آصف صاحب کو ہم شامل کرتے ہیں اسی موقع پر. پھر ایک کوشچن اور آپ سے کر کے پھر اجازت لے لیں گے. آپ نے کہیں جانا بھی ہے, ٹائم تھوڑا, لیکن ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دیر آپ اور ساتھ رہیں. جی شیخ آصف, اس میں کہنا چاہوں گا کہ انڈسٹریل زونز ہونے ضروری ہیں. جس علاقے میں, جس ایریاز میں, ہم تو ایکچولی پہلے بھی گورنمنٹ کو لکھا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ ہمیں انڈسٹریل زون کی ایسے ضرورت ہے. بہت سی ٹریڈز, اسمال انڈسٹریل زون ہونے چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہمیں وہاں بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کی طرح پلاٹ ہوں جیسے بنگلہ دیش نے کیا وہاں پہ, اور فیسیلیٹیٹ کیا. پالیسی میکنگ ایسی ہونی چاہیے کہ 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں اپنی کلائنٹیج 220 ملین کی آبادی ہے, 22 کروڑ عوام ہے, اپنی کلائنٹیج بہت زیادہ ہے. ہم انڈسٹریز کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن اسی طرح ممکن ہے کہ امپورٹ کو ختم کیا جا سکے, اور فارن ایکسچینج ریزروز کو بڑھانے کا ایکسپورٹ اورینٹیڈ پالیسی بنانا چاہیے. میں اپنی فیلڈ سے بات کروں گا کہ وی ڈیلز ان گیمز اینڈ گولڈ جویلری انڈسٹریز. ہمارا ہمسایہ کنٹری جو ہے 48 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے جیمز اینڈ جویلری میں. وی ہیو دا ریزروز آف جیمز, اور اسکل ڈیولپمنٹ کی تھوڑی ضرورت ہے. امپورٹ ڈیوٹی مشینری کے لیے, جیسے سر نے بولا کہ مشینری کی ضرورت ہے, لیکن امپورٹ ڈیوٹی فری مشینری ہمیں چاہیے, تو تبھی پاسبل ہے. اگر ہم روایتی سیکٹر سے ذرا ہٹ کے ایکسپورٹس کی اوپر کام کیا جائے تو ہمیں بہت, اب ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ آج تک 25 بلین ڈالر سے نہیں بڑھ سکی, اور ہمارے ہمسائے میں صرف جیمز اینڈ جویلری سیکٹر میں 48 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ساؤتھ ایشیا کا کسٹم کلچر ہے, ہم اس پہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہمیں پالیسی میکنگ میں, فیسیلیٹیشن میں ہمیں گورنمنٹ کی اشد ضرورت ہے. ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی آپ بات مکمل کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ذرا مجھے پھر اجازت ہے. چلیں بس یہ اختیار بیگ صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں, مجھے بڑی یہ بدقسمتی لگتی ہے کہ آپ نے ابھی اپریشیٹ کیا کہ یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں, لیکن ان کو ہم فروٹفل پریکٹیکلی ان کی کامیابی نہیں دیکھتے, اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی تھوڑے عرصے کے بعد. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جیسے جب ماہرین آتی ہیں تو گورنمنٹ کو تجاویز 3-4 اگر دے دیں کہ آپ نے یہ اناؤنسمنٹس تو کی, لیکن پریکٹیکلی اس انداز میں آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. دیکھیں, میری 3-4 سجیشن ہیں. ابھی دھابی جو اسپیشل اکنامک زون اور انڈسٹریل زون کی لانچ ہوئی تھی, تو چیف منسٹر سندھ کو میں نے, اور اس سے پہلے بلاول صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی, ڈیلیگیشن میں لے کے گئے تھے. میں نے ان سے کہا کراچی میں تو اب جگہ رہی نہیں ہے. کراچی کے انڈسٹریل زون میں 40 کروڑ 35 کروڑ
30 करोड़ रुपए फी एकड़ जमीन हो गई है, बहुत महंगी। तो कोई छू भी नहीं सकता। कराची के जो स्कर्ट हैं सबब साइड सुपर हाईवे पे, वहाँ छोटे छोटे प्लॉट दिए थे छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, वो सब पे कब्जा करा हुआ मुख्तलिफ ब्रादरीज ने नाजायज। हमारे दादा का कब्रिस्तान होता था जी, कोर्ट में इस पे ऑर्डर लेके बैठे हैं, तो वो भी एक जो अपॉर्चुनिटी है सनतें लगने की, वो मुमकिन नहीं है। अब ये दाविजी वाला जोन जो खोले हैं, हमने कहा इसमें 2-3 चीजों का आप ख्याल रखें। एक, जमीन सस्ती हो, अगर आपने यहाँ पे भी जमीन 5 करोड़ रुपए फी एकड़ ली तो छोटे लोग नहीं आएंगे। दूसरे, यहाँ पे गैस, बिजली, पानी, ये 3 चीजों की सहूलत गारंटी हो आपकी कि आपको अनइंटरप्टेड मिलेगी, तो फिर ये आपकी स्कीम है कि सोर्स ऑफ फंड नहीं पूछा जाए, आप मशीनें मंगाएं और लगाएं, कामयाब होगी। नहीं तो कोई या तो मशीनें मंगाएगा नहीं, या मंगा ली तो लगाने के बाद वो पहिया चल नहीं पाएगा अगर गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी या पानी नहीं होगा, जो खाम माल है आजकल सनतों के लिए। तो इसमें यह भी जरूरी है कि आप इन मशीनों को और इस सरमायाकारी को कामयाब बनाने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बिजली, गैस, पानी दें, और जमीनें सस्ती दें। आप जमीनों पे बाहर मुल्कों में 20-20 साल की किस्तों में वो कहते हैं जमीन लेके लगाएं, आप बस लगाएं तो मशीनें तो लगाएं इसके ऊपर। बिल्कुल सही। जमीन के पैसे जो होते हैं उनके लिए वो अहमियत नहीं रखते। हम पहली बार में चाहते हैं कि ये तमाम पैसा जो जोन को डेवलप करने में लगा है वो सरमायाकार और सनतकार से निकल आए पहले ही झटके में, और जिसकी वजह से महंगी जमीनें बेची जाती हैं। बिल्कुल सही, बड़ा अहम इशू है, ज्यादा लोग बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। बड़ा अहम मसला है जिस पर आपने बात की है मिर्ज़ा इख्तियार बेग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि कुछ चीज़ें अभी हम आपकी बात से आगे बढ़ाएंगे। बात मिर्ज़ा इख्तियार बेग का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ रहे। मेरा ख्याल है कि अब इतनी हमारे जो स्टूडियो में मेहमान हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर हम उन्हीं से ही बात करेंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से बात करेंगे। ज़मीन वहाँ ये ना सोचा जाए कि एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा रहे तो लैंड इतनी महंगी है कि पहले ही झटके में उससे सारा कुछ ही वसूल कर लिया जाए, तो एक तरह से ये डिस्करेज हो जाता है सारा मामला। फिर उसमें वहाँ बिजली, पानी, गैस को देना और फिर इन मामलात का होना बड़ा ज़रूरी है। इन मौज़ूआत पर नाजरीन हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, ब्रेक के बाद हम इन्हीं से बात करेंगे। इस वक्त लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि स्मॉल इंडस्ट्री की कितनी अहमियत है, और हमने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी तस्लीम किया कि बड़ी देर से बाद मुझे ये एहसास हुआ। तो वो पहले तो हमने कहा था बड़ी देर की मेहरबान आते आते, और अब हम कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आयत, यानी कुछ चीज़ें हैं तो सही सामने, लेकिन उनमें क्या मुश्किलात हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने काफ़ी तफसील से बात की, और जो हमारे साथ मौजूद हैं शेख आसिफ इदरीस, उन्होंने भी वो सारी गुफ्तगू सुनी जिसमें यह था कि इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएं। अब जोन बनाते हैं तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने भी कहा कि लैंड माफिया भी मौजूद है, कि जो कहते हैं कब्रिस्तान के नाम पर कब्जा किया हुआ होता है। तो जो इंडस्ट्रियल जोन होगा, उस जोन के अंदर अगर फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ सरमायाकारों को कि वो आएँ, सनतें लगाएं, लेकिन उसमें उनको लैंड सस्ती दी जाएगी। पहले ही हल्ले में, पहले ही दौड़ में उनको इतना महंगा दे के कहा जाए जी सनतकार से लैंड के इतने पैसे ले लिए जाएँ, तो उसकी बजाय सनत को डेवलप होने के लिए टाइम दिया जाए, और फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उन्हें एनर्जी के लिए भी सहूलतें दी जाए। यही बातें हुई, और इन्हीं बातों को आप क्या कहें? एक्चुअली इंडस्ट्रियल जोन कामयाब उसी तरह होंगे कि गवर्नमेंट एक्वायर करके लैंड बिजनेस कम्युनिटी को देगी। बिजनेस कम्युनिटी लिटिगेशन में नहीं पड़ सकती, और कॉस्ट ऑफ लैंड सस्ती होगी और कॉस्ट ऑफ एनर्जी सस्ती होगी, तब इंडस्ट्रियल स्टेट्स कामयाब होंगी। उसी जगह पे हाउसिंग की जगह चाहिए, लेबर के लिए स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। साफ ज़ाहिर है इंडस्ट्री के एरिया में ही अगर स्कूल होंगे, रिहायशी लेबर के लिए छोटे छोटे क्वार्टर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर लॉजिस्टिक्स के सारी वहाँ पे होगी, ट्रांसपोर्ट्स वहाँ होगी, तो शहर के बोझ भी कम होंगे। आउट ऑफ सिटी में, जैसे रावलपिंडी में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आउट ऑफ सिटी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, और मंडियां भी हैं, आड़त की मंडी, यहाँ भी एक इंडस्ट्रियल जोन तो बना था ना इस तरफ कहीं एरिया में? जी, वो बना है हमारा रवात इंडस्ट्रियल, लेकिन वो तकरीबन फुल हो चुका है, और वो बड़े अब कॉस्टली होगी ये जगह।
وہ بھی costly ہے. ابھی ہمیں کاسٹ آف لینڈ کی طرف جانا پڑے گا کہ کاسٹ آف لینڈ ذرا سستی یعنی ہوگی. حکومت کو اس طرف توجہ دینی ہے کہ نئی انڈسٹری لگانی ہے, اسمال انڈسٹری لگانی ہے, تو سب سے پہلے اس میں کاسٹ آف لینڈ نہ ان کو زیادہ پڑے. انڈسٹریل زون ڈکلیئر کرنے پڑیں گے. جیسے رنگ روڈ بننے کو جا رہی ہے تو اس کے ساتھ انڈسٹریل زون بنے, وہیں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنی ہے, ہاؤسنگ لیبر کے لیے بھی بنی ہے, ہاسپٹلز بھی بنے, ایک نئے شہر آباد ہوں, اور کاسٹ آف لینڈ نئے علاقے میں سستی ہوگی اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگا, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہونا چاہیے کہ ون ونڈو آپریشن ہو. ایسی مشکل پالیسیز نہ بنائی جائیں کہ ایک بندہ انڈسٹری لگانے سے پہلے ہی سوچ لے کہ میں اتنا مشکل کام نہیں کر سکتا. ڈسکریج ہو جاتے ہیں, اتنی مشکلات بیچارے کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں. ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. بزنس مین کنسنٹریٹ کر اپنے بزنس کی طرف, اپنی ٹائم نہ ویسٹ ہو, اور رشوت کا بھی بڑا عنصر نکل جاتا ہے نا. جب اس بیچارے کو فائل لے کے 10 دفتروں میں جانا پڑتا ہے تو پھر وہ 10 جگہ پر اس کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور کئی طرح کی اور بھی رکاوٹیں آتی ہیں. تو ون ونڈو بہتر ہے کہ اس میں راج. اس میں یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ گورنمنٹ کے ساتھ اسی طرح ختم ہوگا کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جائیں گے, اور جہاں پہ انڈسٹریز سک زون ہیں ان کی بہتری کے لیے, کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ڈپارٹمنٹس ہیں لیکن اس طرح کنسنٹریٹ نہیں کیا جا رہا کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف, اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں کیا جا رہا, R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں کیا جا رہا. اس میں اور کہوں گا کہ انڈسٹریز اور اکیڈیمیا کی بریجنگ ہونی چاہیے. میں لاسٹ ویک انٹرپرینیورشپ ویک میں گیا تو میں نے وہاں یہ کہ وی شوڈ بی اے جاب کریٹر رادر دین جاب سیکر. آپ پڑھ کے ڈگریاں لے کے کتنی جابس دے سکتے ہیں. ہمیں جاب انویسٹمنٹس کو آسان کرنا ہے. انویسٹمنٹس کو آسان کرنے کے لیے پالیسی میکنگ ایسی چلنی چاہیے, انویسٹر کو سیکیورٹی ملنی چاہیے, مارکیٹ میں بھی سیکیورٹی ملنی چاہیے, لیجسلیشن ایسی ہونی چاہیے کہ انویسٹمنٹس آسانی سے. اچھا, آپ چونکہ پریزیڈنٹ ہیں اور ہیں بھی آپ کا اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایریاز ہیں جن میں جو اسمال انڈسٹری کے لیے لوگ آئیں, ان ایریاز میں ان پروجیکٹس پر اسمال انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ جیسے دیکھیں فیصل آباد رناؤنڈ ہے اپنے ٹیکسٹائل کی وجہ سے, سیالکوٹ رناؤنڈ ہے اپنی اسپورٹس کی فیکٹریز کی وجہ سے. راولپنڈی میں میں کہوں گا کہ شو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہونی چاہیے, ہے آلریڈی کام کر رہی ہے, اس کو بوم چاہیے, اس کو فیسیلیٹیشنز چاہیے, اس کو انڈسٹریل زون چاہیے, اس کو لینڈ چاہیے. اور کیونکہ یہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیصل آباد کی طرح جیسے کاٹن کے لیے مشہور ہے اور سپورٹس کے لیے ہے سیالکوٹ, تو اگر شوز کے لیے راولپنڈی, اور فرنیچر کے لیے میں جیمز اینڈ جویلری کی بات کروں گا. کاٹیج انڈسٹری, امبرائڈری کی انڈسٹری موجود ہے, کاٹیج انڈسٹری موجود ہے, اور ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. ایک تو جاب کریشن ہوگی, اور اب جیمز اینڈ جویلری میں اور امبرائڈری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈیز کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, اور لیڈیز اس میں کام کر سکتی ہیں, اور لیڈیز کی پاپولیشن بھی ہماری زیادہ ہے. اور ایک اور سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری 62% جو یوتھ ہے, 62% پاپولیشن جو ہے وہ بلو 30 ہے, وہ ان کو جاب چاہیے. جاب کریشن نہیں ہوگی تو کرائم ڈیولپ ہوگا, مارکیٹ میں انارکی پھیلتی ہے, اور بڑے اویلیبل رہتے ہیں کرائم کے لیے نوجوان. اب کراچی میں پچھلے دنوں لگاتار ایسے حادثات ہوئے, اور اس میں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو بڑے بڑے مجرمانہ سرگرمیوں میں ہمارے نوجوان نکل آتے ہیں. تو جب ان کے پاس ٹائم ہوگا اور جاب نہیں ہوگی, اور پھر ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا میں ہر جگہ پہ وہ وزٹ کریں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے. کرائم کے پوائنٹ آف ویو سے میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ, عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹورزم سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کریں گے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انفارچونیٹلی کووڈ کا پینڈیمک آ گیا تو ٹورزم ہمارا اپنے ملک میں مشکل ہو گیا. لیکن آپ اس پر وہ سوچ سکتے ہیں دوبارہ سے. ٹورزم اسی لیے پاسبل ہوگا کہ ہمیں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا پڑے گا, سیکورٹی اچھی دینی پڑے گی انویسٹر کو, ٹورسٹ کو, تو اس میں کنٹرول ہو سکتا ہے اور اس میں ہمیں بوم مل سکتا ہے. ہمارا خوبصورت ملک ہے, دنیا کے ریسورسز موجود ہیں, ناردرن ایریا ہے, اور ناردرن ایریا میں ریسورسز ہمارے پاس جیمز کے بہت بڑے ہیں, اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز بنا کے. ٹورسٹ کے لیے اٹریکشن بھی بہت ہے, جیمز اس کے لیے بھی, اور پھر اتنے خوبصورت علاقوں کے لیے بھی.
یعنی اس کو بھی وہ دوبارہ سے بوم دے سکتے ہیں اگر کرونا کووڈ تو گزر گیا. تو آپ کہیں یہ بھی پلاننگ, کسی زمانے میں PTDC ہوتا تھا اور وہ یہیں سے لوگ اسلام آباد سے ہی بکنگ کروا لیتے تھے, ان کے بکلیٹس بھی ہوتے تھے, اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا جو ہمارے فورن ٹورسٹ آتے ہیں سیکیورٹی کے جو ایشوز آتے ہیں کہ کس کے ہتھے چڑھ جائیں, کون سی گاڑی لیں, تو ہر چیز ون ونڈو میں آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے. بہت سے اقدامات گورنمنٹ نے اچھے کیے ہیں ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے, لیکن ابھی اور کام کرنے کی ابھی ضرورت ونٹر ہے. سپورٹس اگر چائنا نے کی تو ہمارے یہاں بھی نظر آئیں, جی جی ونٹر سپورٹس بھی رہے. جی جی لیکن انرجی کرائسس سے ہم نکلیں گے, جو انڈسٹری ہماری بڑے اسمال انڈسٹری اور بنے گی, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر انرجی کرائسس میں ابھی ہیں بھی ہم, تو جو انڈسٹریل زون بنائے جائیں وہاں اسپیشل ارینجمنٹ کر دیا جائے کہ انڈسٹری کے لیے انرجی کو کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. انڈسٹریل زون میں انرجی کرائسس لوڈ شیڈنگ سے بچانا ہے, ان کو سبسڈی کے جو ریٹس ہیں وہ مل سکتے ہیں, اور انرجی کاسٹ آف انرجی الیکٹریسٹی بل جو ہے وہ کم آنا, یونٹس کا ریٹ کم ہوگا تو ہم زیادہ اچھی ترقی کر سکتے ہیں. اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا حل ہی یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرف بات کریں گے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے, اور ہماری ایک کوارٹر میں پڑھ رہا تھا کہ $19 بلین میں سے $5 بلین کی امپورٹ ایگریکلچر فوڈز کی ہے. تو اگر فوڈ آئٹم پہ اگر ہم اتنی بڑی امپورٹ کر رہے ہیں تو ہاؤ کین اٹس پاسبل. تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں فوڈ آئٹمس پہ, اور ہمارا ایگریکلچر کنٹری تھی. جس طرح ہم اسمال انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, جیسے شروع میں خان صاحب نے یہ بات کی نا, تو وہ بڑی مزاحیہ لگی تھی کہ جی مرغیاں اور انڈے, اور وہ عجیب سی سچویشن لگی تھی نا, کافی لوگوں نے اس پہ میمز بھی بنائے اور بڑی باتیں بھی ہوئیں. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کاٹیج انڈسٹری, اسمال انڈسٹری پر جس طرح ہم بات کریں, سیم اسی طرح ایگریکلچر کو بھی ایک انڈسٹری سمجھا جائے, اور وہ بھی اسمال چھوٹے چھوٹے بڑے فارم ہاؤس نہیں. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فارم ہاؤسز کے لیے لوگوں نے لینڈ لی کہ وہاں فارم ہاؤسز بنیں گے, ایگریکلچر بھی ہوگی, اور وہ شادی بیاہ کے ہال بن گئے, اور وہ پیسہ ارننگ. ایگریکلچر بھی اس ملک میں کہیں نظر نہیں آتی. تو ایگریکلچر پہ بھی لوگوں کو لانے کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے ایگریکلچر کے وہ کام شروع کریں, گھروں میں بھی خواتین بھی, اور تھوڑے فارم ہاؤسز پہ بھی کام. ایگریکلچر لینڈ تو وہی ہے, ہم ملوں کی طرف چلے گئے نا, شوگر مافیا آ گیا, ہم یہی کہہ رہے ہیں کاٹن کپاس ہم نے ختم کر دی. اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا چاہیے, کہ اگر لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے, ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے, اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے, ایگریکلچر میں بھی ہونے چاہیے, اسمال انڈسٹریز میں بھی, مختلف ٹریڈ کے اوپر ہونے چاہیے. اور اس میں ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات, انسرٹینٹی ختم ہونی چاہیے. انویسٹمنٹ اگر آپ ملک میں چاہتے ہیں تو بے یقینی کی صورتحال ختم ہونی چاہیے, پولیٹیکل بھی, گورنمنٹ کو. یہ بہت پولیٹیکلی والی بے یقینی آپ نے بہت اچھی بات. کیا پالیسی ہوگی, آج یہ اعلان کہ آنے والی گورنمنٹ کیا اعلان کرے گی, تو پالیسی کے لیے آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں کتنی جلدی گرتا بڑھتا ہے, 1 منٹ میں خبر آتی ہے اور ساتھ ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے اسٹاک. ڈی ویلیویشن آف کرنسی کنٹرول ہوگی, اور یہ سب سے بڑی وجوہات تھی پیٹرولیم, ڈی ویلیویشن آف کرنسی, فارن ایکسچینج ریزرو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ سب بہت بڑی پرابلمز ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے اگر ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ پالیسیز بنائیں, امپورٹ کو کم کیا جائے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے کوئی حل نکالا جائے, تو یہ فارن ڈی ویلیویشن آف کرنسی بھی کنٹرول ہو سکتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے, فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ سکتے ہیں. اور اسکل ڈیولپمنٹ, ایکسپورٹ صرف پروڈکٹ کی نہیں ہوتی, ایکسپورٹ سروسز کی بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم ہنرمند, ہمارے پاس اتنی 60-70% پاپولیشن کی یوتھ ہے موجود ہے, اس کو اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر کے, ہنرمند تیار کر کے ہم وہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں ورلڈ میں, وہ فارن ایکسچینج ریزروز بڑھانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں. یہ ایک زمانے میں, بھٹو کے زمانے میں ہوا بھی تھا, جب بہت بڑی تعداد میں یہاں سے گئے تھے لوگ, دبئی میں, شارجہ میں, عرب کنٹریز میں فارن ریمیٹنسز آتے تھے بہت زیادہ. ابھی بھی عمران خان اوورسیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اور ان کی جو ویلتھ کے ساتھ ہمارا ان کا آتا ہے پیسہ, اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اوورسیز ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ. تو اسکل جب ڈیولپ کریں گے نوجوان, 62% اگر اتنی تعداد میں یوتھ ہے, تو وہ بجائے بے روزگار ہیں, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے تو ہم پھر دوبارہ سے اپنے دوست ممالک میں ان کو بھیج سکتے ہیں. ابھی آئی ٹی سیکٹر کی بات ہوئی, آپ دیکھیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں جتنی ہماری یو ایس بیسڈ کمپنیز ہیں جو نوجوان ہائر کرتی ہیں, جس میں سافٹ ویئر کے بھی ہیں, اور ان ساروں نے انڈیا سے بہت زیادہ لیے ہوئے ہیں لوگ جو آن لائن بھی کام کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اتنے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں اسکل
स्किल्ड नहीं मिलता उन्हें। तो ये इसमें कोई आती है कि यानी क्या किया जाए, इस बारे में कुछ सोल्यूशन आपके ज़हन में आता है? एक्चुअली वी आर लेट, आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेबर कंट्री से बहुत लेट हैं, लेकिन शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। इसमें एक पॉलिसी दी है वो तो गवर्नमेंट ने, हमेशा ही देर करते हैं हम इन लेकिन हमें मामलों। इस पे काम करना चाहिए। वी शुड कंसंट्रेट ऑन आईटी सेक्टर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड इस टाइम कामयाबी ही इसी सेक्टर से है। और बिजनेसेस भी ऑनलाइन हो गए हैं। सब चीज़ें, ये कोरोना ने तो ये कोरोना कल्चर ने ही तो- इंट्रोड्यूस करवा दिया ना। लोगों को पहले आदत नहीं थी, ऐसे भी थे जो नॉन टेक्निकल थे बहुत बड़ी तादाद में। हमारे सीनियर्स भी एक बड़ी तादाद में मौजूद है ना जो नॉन टेक्निकल हैं, लेकिन अब इसने ये वाला कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। अभी बहुत अच्छा चांस है हमारे पास लोकल इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री को बूम के लिए। नेबर कंट्रीज से, दूसरे ममालिक से इंपोर्ट रुकी हुई है, कम हुई हुई है। रॉ मटेरियल हमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए, रॉ मटेरियल पे सब्सिडी चाहिए। और अगर हम इस तरह ड्यूटीज लगाएंगे मशीनरी के ऊपर या रॉ मटेरियल के ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी तो आवाम को रसाई महंगी नहीं मिलेगी। होगी, बिल्कुल। अब हमने इस प्रोडक्ट को सस्ता भी बनाना है ताकि आम आवाम की रसाई मिले। और टैक्स ड्यूटीज हमने रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ जाना है, एक ही आइटम के ऊपर या एक ही बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर टैक्स को बढ़ाना नहीं, एनहांसमेंट ऑफ टैक्स नंबर्स करनी है। पॉलिसी मेकिंग ऐसी करनी है कि टैक्स का रेट कम हो। अभी हम लास्ट वीक एक मीटिंग में थे प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने यही कहा कि आपकी डिमांड हो चाहिए टैक्स रेट कम होना चाहिए, टैक्स फाइलर ज्यादा होने होना चाहिए। टैक्स का रेट कम हो, फाइलर ज्यादा हो तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी। और ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होना चाहिए। और खान साहब पे तो लोगों ने डोनेशन देने में, मैं कहूँगा कि हमारी टॉप नेशंस में से एक हाँ, country खान है। साहब पे बहुत ट्रस्ट किया। खान साहब पे ट्रस्ट था, हमने खुद उसके देखा। हाँ, बताइए। शौकत खानम में बेशुमार फंडिंग हुई, डोनेशंस लोगों ने दिए, तो अब क्यों नहीं देंगे? लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। जैसे हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी दी, माशाल्लाह बड़ा खुश आइंद इकदाम था गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह की और फैसिलिटेशन दी कि रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रेडर्स नीड रिस्पेक्ट, उनको आसानियाँ देनी चाहिए और आसान तरीकाकार टैक्स कलेक्शन का भी होना चाहिए। उर्दू में आसान फॉर्म्स होने चाहिए, टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा, पॉलिसी मेकिंग बेहतरी होनी चाहिए। आपने बात बड़ी अच्छी की है कि रिस्पेक्ट और फैसिलिटी आसानी चाहिए, तो तभी ये एक दो चीज़ें हैं जिसमें खान साहब ज़रा इस पर काम करें कि बजाय उन्हें टैक्स में डाला जाए कि ये सनतकार हैं इन्हीं पर ज़्यादा लोड डाला जाए, टैक्स का रेट हाई रखा जाए, उसकी निस्बत टैक्स का रेट लो करके टैक्स फाइलर्स ज़्यादा। क्या समझते हैं एफबीआर के हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब बेहतर हुआ है, यानी कि पहले से टैक्स को बेहतर अंदाज में वो फिगर्स में देख रहे हैं? जी, एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग तो वाकई डे बाय डे बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए कि जिससे ट्रेडर्स डिस्टर्ब हों, तंग हों और ट्रेड बंद करने की तरफ जाएं और आसान रास्ते ढूंढें। लेकिन हमें ट्रेड को बेहतरी के लिए हमें पॉलिसी मेकिंग ऐसी करनी चाहिए कि गवर्नमेंट और ट्रेडर्स के दरमियान, इंडस्ट्रीज के दरमियान एक ब्रिजिंग होनी चाहिए। आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट से आपकी मुलाकात हुई तो थोड़ा सा ये गवर्नमेंट मुकालमा के लिए इन टच है लोगों से? जैसे हमने कहा ना, स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी मेकिंग में नहीं शामिल किया जाता। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, जैसा कि आप हैं ही इसी के प्रेसिडेंट स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़, तो आपका ओपिनियन या आपका पॉलिसी मेकिंग में देना, रहनुमाई करना बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो आप समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्मॉल इंडस्ट्री को हम फैसिलिटेट करेंगे, पैसा के बारे में नहीं पूछेंगे, आपने तजावीज़ दी, मिर्ज़ा अख्तियार बेग ने दी, वो सारी तो हैं, लेकिन हुकूमत मुकालमा करती है आप लोगों को शामिल करें? आज ये नौबत इसी तरह आई है कि हम वक्तन फ़वक्तन हमारी लीडरशिप, जो भी सिटिंग लीडरशिप थी, वो ट्रेडर्स के इश्यूज को बयान करती रही और पॉलिसी मेकिंग पे बात करती रही और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी के लिए बात करती रही, इंडस्ट्रीज के लिए बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट। तो अब आज देखें खान साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतना बड़ा ऐलान हुआ, तो ये वक्तन फ़वक्तन विद हमें। आज किस ऐलान किया बात? जी, आज किस ऐलान की आपने बात की? जी, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए पैकेज देने की ऐलान की बात की। हमने हमेशा आवाज उठाई कि जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को पैकेज दिया गया है, ऐसा दूसरी इंडस्ट्रीज को भी दिया जाए। हम जॉब क्रिएशन करने में हम रोल अदा कर सकते हैं। एसएमई सेक्टर की तरफ कंसंट्रेट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, तो जॉब एसएमई सेक्टर में जब हम
بنگلہ دیش کی مثال لیتے ہیں نا کہ انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ ان کو اس کو جنہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا ان کو ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا. تو اس نے ایک فرد اٹھتا ہے ایک کنٹری سے, ہمارے یہاں بھی ہیں کچھ ایسے جو اسمال لونز دے رہے ہیں, 1-2 ادارے ہیں ایسے. تو پھر وہ اس نے کتنا بڑا آئیڈیا تھا. خان صاحب نے میرا جو شروع میں بات کی تھی نا کہ ہم غریب لوگوں میں یہ چیزیں دیں ان کو مشکلات سے نکالیں, تو شاید وہ اسی طرح کا کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس نے بہت غریب لوگوں کو چھوٹے چھوٹے لونز دے کے انہیں کہا کہ وہ اپنی کھیتی باڑی میں روزگار اپنی چھوٹی جگہوں پر. دیکھیں چھوٹے لون, اور وہ ہمارے بھی کچھ ادارے یہاں دے رہے ہیں. لون سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس سے روزگار پیدا ہوگا, ایون کہ وہ کسی چیز سے مانگیں یا منتھلی کسی اسٹائپنڈ کے خان انتظار صاحب میں نے بیٹھیں. آج فیصل ماسک میں ایک کنسٹرکشن کے حوالے سے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے چیکس دیے لوگوں کو. تو آپ تجویز دیتے ہیں کہ اگر کوئی, یعنی ان کے ہاں بہت ساری ایسی لون کی تجاویز تو موجود ہیں جہاں گھر بنانے کے لیے آپ آرام سے پیسہ لیتے ہو, وہاں کامیاب نوجوان پروگرام ایسا ہے کہ کوئی بزنس چھوٹا موٹا کرنا چاہے تو اس کو بھی دے دیا جاتا ہے. ہم نے اب دیکھا اسلام آباد کی بعض سڑکوں پہ کناروں پر لمبی جگہ خالی ہوتی تھی فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ, تو وہاں چھوٹے چھوٹے اب کھوکھے بنے ہوئے ہیں, وہاں برگرز اور چپس. تو وہ ساری لائن سے میں نے پوچھا یہ اچانک اتنے سارے نوجوانوں نے چھوٹے چھوٹے بنا لیے اپنے پروجیکٹس نا, جس میں چپس ہیں, برگرز ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بعض سٹالز پر جو کہ عام ضرورت کی ہیں, مثلا کنگھی, برش یا ہیئر بینڈز اور یہ وہ. تو وہ میں نے کہا ایک دم یہ اتنی ساری شاپس نظر آ رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ کامیاب جوان سے لوگوں نے قرضے لیے اور چھوٹے چھوٹے سے ڈھابے کھوکھے اور یہ کام شروع کیے. تو یہ بھی اس کو آپ کس نظر سے اس سے فیسیلیٹیٹ ہوگا, نئے آئیڈیاز ڈیولپ ہونے چاہیے, نئے بزنسز ڈیولپ ہونے چاہیے, لوگوں کو نئے بزنسز کے بارے میں بتانا چاہیے. میں نے جو آپ سے پوچھا تھا نا کہ ایریاز کن ایریاز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں انڈسٹری آ سکتی ہے, مثلا ابھی آپ نے کہا راولپنڈی میں شوز کی بڑی ہو سکتی ہے, جیم اینڈ جیولری کی آپ نے کہی, جیم اینڈ جیولری کی کہی. آپ چونکہ ہیں اس میں تو آپ کو جیسے آپ نے کہا نا آئیڈیاز پھر بات ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم شو کرتے ہیں تو اس موقع میں کوئی چیز سکپ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں 2-4 آئیڈیاز ہیں کہ ان پر بھی کام ہونا چاہیے تو یہی موقع ہوتا ہے کہ جب حکومت کو تجاویز دی جا سکتی ہیں. جی بالکل, شو انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ گارمنٹس کی ہو سکتی ہے, فرنیچر کی ہو سکتی ہے, جیسے اپنے ریجن کی میں بات کروں. جیمز اینڈ جولی تو پاکستان بھر کی اکراس دی کنٹری یہ کام ہو رہا ہے, اور اس کے اسکل پیپل موجود ہیں. اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, را مٹیریل امپورٹ کی اجازت ہو, اور جیمز کے ذخائر کو نکالا جائے, دیکھا جائے, اور اس کو پالشنگ, کٹنگ, ویلیو ایڈیشن اپنی کنٹری سے ہو. سواد کی طرف ہی کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ سواد ویلیو ایڈیشن اپنی کنٹری میں ہو سکتی ہے ہماری. تو اس پہ ہماری پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس بنائی ہے, پرائم منسٹر ٹاسک فورس آن جیمز اینڈ جویلری. اس پہ کام ہو رہا ہے, اتھارٹی بننے کے لیے پرپوزل گیا ہوا ہے. اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں گی اور فیسیلیٹیشنز ہوں گی. تو ہم ایکچولی انشاءاللہ ودن 2-3 months دوبارہ پینڈیمک کے بعد ایک جیمز اینڈ جویلری ایکسپو اسلام آباد میں کرانے جا رہے ہیں. گڈ. یعنی مجھے یہ سن کے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا حکومتی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے, ڈسکشن موجود ہے, چیزیں پائپ لائن میں چل رہی ہیں جو آپ پالیسی بنانے کے حوالے سے دے رہے ہو, پروجیکٹس کے آگے بڑھانے سے, اور حکومت بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہے بٹ ویری سلو ہے. کیسے تیزی لائی جائے اس میں؟ ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں حکومتی ایوانوں میں, ٹریڈرز ایشوز پہ ہم ہر پلیٹ فارم میں اٹھاتے ہیں. پرائم منسٹر سے ہمارے جو پھر بھی کوئی ذہن میں آتا ہے کہ یہ اس طرح کیا جائے تو یہ تیزی آ سکتی ہے. جی آج لاسٹ ڈیکلیریشن ہم آل پاکستان پریزیڈنٹ چیمبر کانفرنس 62 چیمبرز کے پریزیڈنٹ وہاں آئے تھے یہاں اسلام آباد میں. تو ہم نے ایک ڈیکلیریشن بنا کے مختلف پالیسی میکنگ کے اوپر ریکمنڈیشنز اپنی پرائم منسٹر پاکستان کو دی تھی, اور اللہ کرے ان ریکمنڈیشنز پہ کام ہو. فرسٹ تو ہمیں اچیومنٹ ملی کہ پرائم منسٹر نے پیکیج اناؤنس کر دی انڈسٹریل اسٹیٹ, اور وہاں پرائم منسٹر نے بات کی کہ ہر ویک میں ایک میٹنگ کروں گا ہمارے گروپ لیڈر کے جواب رپلائی میں. تو آج وہ ہو رہا ہے کہ ہر ویک انڈسٹری پہ میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن اللہ کرے یہ کام ایز سون ایز پاسبل, اور اس میں رکاوٹیں ہرڈلز جو ہیں وہ دور کی جائیں. رکاوٹیں کس قسم کی آتی ہیں؟
مختلف ٹریڈ کی مختلف رکاوٹیں ہیں. ہماری جیمز اینڈ جوری کی اپنے اثار و جاری ہو جاتے ہیں بیوروکریسی کی طرف سے, اور مختلف ٹریڈ کی مختلف رکاوٹیں ہیں. وہ رکاوٹیں وہ پالیسی میکنگ جب اسٹیک ہولڈر سے پوچھ کے بنائی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی. یعنی یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو آپ کی کمیونیکیشن شروع ہوئی ہے نا, اس سے آپ سمجھ رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو آئندہ چل کر یہ چیزیں, یہ کلچر انٹروڈیوس ہو جائے نا, تو پھر بیوروکریسی سے آپ کسی حد تک سٹک نہیں ہوتے نا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور لیک آف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا چاہیے, اور لیک آف کمیونیکیشن وہ بہت بڑی چیز ہے. لیک آف کمیونیکیشن ختم ہو رہی ہے دن بدن, اللہ کرے اس میں کامیابی ہو. یہ اچھی بات ہے, آنے والا وقت اس ملک کے لیے اچھا ہے. ہم نے اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور ہم نے بھی اللہ کرے اس ملک کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. اچھا, آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ بے یقینی جو ہوتی ہے نا سیاسی عدم استحکام, جیسا کہ اب مارچ شروع کیا ہوا ہے بلاول نے, اور پھر نون لیگ کی بھی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں جی, حکومت گرائیں گے. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری نے 5 سال مکمل کیے. ہم نے یہ بھی کہا کہ جیسی بھی جمہوریت ہے لیکن یہ رہنا چاہیے. پھر آگے نواز شریف نے 5 سال مکمل کیے, ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. کچھ پروجیکٹس, کچھ آپ کی چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ پلان اور کمیونیکیشن بہتر جا رہی ہے, اور ہوئی بھی ہے آپ لوگوں کی. تو اس کو یہ سیاسی عدم استحکام ابھی 1.5 سال پیچھے ہے تو نہیں ہونا چاہیے. جی ایکچولی وی آر آلریڈی ویری لیٹ. تو اگر ابھی ہم بھی پالیسی میکنگ میں یا امپلیمنٹیشن میں یا ڈیلیوری میں اگر اور کوئی دیری آئی یا کوئی پولیٹیکل عدم استحکام آیا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. تو پالیسی میکنگ ہونی چاہیے ایز سون ایز پاسبل, اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, اور انڈسٹری کا جو پیکیجز ہیں اس پہ تو فوری کام ہونا چاہیے, تاکہ خدا نہ کرے کوئی یہ جو ٹرسٹ آپ کا بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا, سب آپ لوگوں میں بھی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو یہ اس طرح کے سیاسی عدم استحکام سے پھر آپ جو سارے انویسٹرز ہیں یا جو پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں وہ سارے پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں. بے یقینی صورتحال انسرٹینٹی کی وجہ سے لوکل انویسٹر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور فارن انویسٹر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ ملک کے لیے بھی تو نقصان دہ ہے, کسی فرد کے لیے نہیں ہے, بلکہ جب پرائم منسٹر نے بات کی اور کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے معیشت اور اسمال انڈسٹری بڑی ضروری ہے, جاب بھی کریشن ہو جائے گی لیکن ایک پروڈکٹ بھی تو بن رہی ہوگی نا کوئی نہ کوئی. تو ایسے میں پھر یہ ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے, تو ساری چیزوں کا ایک دم دھڑام سے گر جانا, اور حکومتیں جب نئی آتی ہیں تو بدقسمتی سے پیچھے والے سارے پروجیکٹس روک دیتی ہیں. تو اب بالکل الیکشن کے قریب جا کے کسی بھی ایسی چیز کا ہونا, یعنی آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. بالکل ایسے, یہی آپ کے مائنڈ میں. دیکھیں ٹریڈرز میں ہر کمیونٹی کے لوگ, ہر سیاسی جماعت سے وابستگی رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہماری حکومت وقت جو ہوتی ہے وہی ہماری حکومت ہے. اپنے ڈیمانڈز, مطالبات, گزارشات, تحفظات کا حکومت وقت سے کرنا ہے. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ جو بھی حکومت آئے مضبوط آئے, اور وہ جو ایسے سٹیپ اٹھائے جو مضبوطی سے اٹھائے, اور سب لوگوں کی سپورٹ ہونی چاہیے. جب تک سپورٹ نہیں ہوگی, ہم یکجہتی نہیں ہوگی, تو ہم لوگ کامیابی نہیں ہو سکتے. ناظرین کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم ملک کی معیشت کی بات کرتے ہیں, معیشت کی ترقی ہی ملک کے استحکام تک کے لیے بڑی ضروری ہے. پھر کاسا لے کے ہمیں جگہ جگہ جانا پڑتا ہے اور پھر رسوائی ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھ لیں کہ سیاسی بے یقینی کا کتنا برا اثر ہوتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بے یقینی میں ہم لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس ملک کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بڑی ضروری ہے, تب یہ چیزیں میچیور ہوتی ہیں, آگے کو بڑھتی ہیں, ملک ترقی کرتا ہے. اور جو بے یقینی کی کیفیت ہے وہ ہر چیز کو ہی خراب کرتی ہے. تو جو ہم پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اسمال انڈسٹری کو زیادہ ٹیکس چھوٹ بھی دے رہے ہیں کہ پیسہ لگانے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. آئی ٹی میں ساری دنیا بہت آگے, ہم پہلے ہی لیٹ ہیں. آئی ٹی کو 100% ٹیکس فری کر رہے ہیں. تو سیاسی عدم استحکام بھی اس ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. ناظرین, مرزا اختیار بیگ اور پھر شیخ آصف ادریس سے بڑی اہم آپ نے گفتگو سنی. خدا کرے کہ ہم اس عدم استحکام اور بے یقینی کی صورتحال سے نکلیں. اس ملک میں جمہوری تسلسل ہی ان چیزوں کو میچیورٹی پر لے کے جائے گا, اور ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ حل ہوں گے. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.